जलसे होना ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे अफसोस है इस बात का कि ये 15 कुर्सी मेरे सामने पड़ी हैं, मैं वो जो लोग पीछे बैठे हैं वो मेरे कहने से आगे आ जाए, मैं आपको फिर यहाँ से उठने नहीं दूंगा। आप ये फिक्र ना करें कि कभी भी उठ करके हम जा सकते हैं, बहुत दूर हैं आप, मेरी निगाह तक आप तक नहीं पड़ रही है। मैं आपकी मोहब्बत में बड़ी दूर से आया हूँ। ये बातें हमें कहना पड़ती हैं। और जब नात खानी हो रही थी नादरत, तो हाल ये था कि जब मैं स्टेज पे आ रहा था तो मैंने भी पीछे तक लोगों को देखा। अब हालात ये है कि रात के 12 बजे शायर सुन्नत फैजान साहब जब पढ़ रहे थे तो मैंने एक बड़ी तादाद को उठ करके जाते हुए देखा। देख करके ऐसा लगता था कि जैसे सलाह मशवरा करके आए हो कि इतने बजे हमें चले जाना है। फिर मुझे ये कहना पड़ता है कि हुसैन से मोहब्बत के दावे करने वालों, क्या हम आका हुसैन के नाम पर अपनी 1-2 घंटे की नींद को कुर्बान नहीं कर सकते? क्या हम उनके नाम पर 1-2 घंटा महफिल को नहीं दे सकते? क्या हम उनकी मोहब्बत में थोड़ी देर नहीं बैठ सकते? बिल्कुल साहिब, मोहब्बत अगर सच्ची हो, बात अगर इंतजार की होती है तो किसी ने कहा था मोहब्बत में तो लोग इंतजार भी करते हैं। मोहब्बत में तो लोग ये नहीं देखते कि मुद्दत क्या है, वक्त क्या है। बात अगर आका हुसैन की मोहब्बत की करें तो आज दुनियावी मोहब्बत के लिहाज से इंसान सब कुछ करके गुजर जाएगा, लेकिन बात अगर अहले बैत की मोहब्बत की आती है तो साहिब हमारा मामला क्या है? हमने तो घड़ियां देखना शुरू की है। रात के 12 बजे कोई सलाह करके आए थे, कोई मशवरा करके आए थे, 12 बजेंगे उठ करके चले जाएंगे। रात का 1 बजे मेरी कौन को ऊँघ आने लगती है। खुदा की कसम, हम आका हुसैन के नाम पे अपना 1-2 घंटा देने को तैयार नहीं है। आका हुसैन ने बताओ हमें क्या दिया? आका हुसैन ने दीन इस्लाम के लिए, हमारे लिए आका हुसैन ने क्या दिया? खुदा की कसम, एहसान हम आका हुसैन का अदा नहीं कर सकते। 1 घंटे बैठ के क्या, 2 घंटे बैठ के क्या, 3 घंटे बैठ के क्या, मैं कहता हूँ पूरी रात अगर आका हुसैन का जिक्र करते रहते कभी आका हुसैन के एहसानों का बदला नहीं चुका सकते। आका हुसैन ने दीन इस्लाम के लिए साहिब 1 दिन कुर्बान नहीं किया था, 2 दिन कुर्बान नहीं किए थे, 3 दिन कुर्बान नहीं किए थे, ये 3 दिन तो हुए थे। आका हुसैन मैदान करबला में 7 तारीख को पानी बंद हुआ था। वो साहिब किसमें हिम्मत है बयान करने की? मैं कहता हूँ करबला का दर्द तो दूर की बात है। 30 शाबान की तारीख है, 7 हिजरी है। अल्लाह अकबर को वक्त भी आया है जब यजीद वक्त में बदबख्त तख्त शाही पे बैठा, आका हुसैन की बैठ जाती। जब आका हुसैन ने फैसला किया अब मुझे नाना का मदीना छोड़ के जाना है, अब मुझे नाना का मदीना छोड़ना है। खुदा की कसम, जब आका हुसैन ने नाना का मदीना छोड़ा होगा कितना दर्द रहा होगा। अब आका हुसैन अपने नाना के रोजे पे सलाम करने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर, आका हुसैन अपने नाना की तरबत मुबारक से आकर के लगे हैं। इब्न असाकिर की रिवायत बताती है जब मेरा हुसैन आखिरी सलाम करने के लिए आया है, आने के बाद कहा था ए मेरे नाना, आज तेरा हुसैन ऐसी जगह चला है जहाँ से लौट के वापस आने वाला नहीं है। ए मेरे नाना, आज तेरा हुसैन ऐसी जगह चला है जहाँ से तेरा हुसैन वापस लौट के नहीं आएगा। ए मेरे नाना, आज मुझसे मदीना छूटने लगा है। खुदा की कसम के लोग जाते हैं मदीना, कोई जाता है हज करने के लिए 40 दिन गया हज करके आया, कोई गया उमरा करने के लिए 15 दिन में उमरा करके वापस लौटा है। उससे पूछा पता तेरा हाल क्या है? हाल तो यह है साहिब, खुदा का दर भी छूटा है, नबी का आस्ताना भी लगा है, तोड़ा कर मक्का मदीना छोड़ा आएगा। अब कोई सोचे जब आका हुसैन ने अपने नाना का मदीना छोड़ा होगा कितना दर्द रहा होगा, कितनी तकलीफ रखी होगी। अल्लाह अकबर, इतना
کہا آقا حسین نے اے میرے نانا آج کے بعد تیرا حسین تیری چوکھٹ پہ نہیں آئے گا. روتے روتے آقا حسین کی آنکھ لگی. اتنے میں آقا علیہ السلام کا آنا ہوا. دست سبقت آقا حسین کے سر پہ رکھا. رکھنے کے بعد کہا آقا حسین تیرا نانا تیرا انتظار کر رہا ہے, تیرا بابا علی تیرا انتظار کر رہا ہے, تیری ماں فاطمہ تیرا انتظار کر رہی ہے, تیرا بھائی حسن تیرا انتظار کر رہا ہے. روایت یہ بتاتی ہے آقا علیہ السلام نے کہا تھا حسین تجھے جانا پڑے گا, پھر تجھے ہمارے پاس آنا ہے. روایت بتاتی ہے آقا حسین نے کہا تھا اے میرے نانا کہ میرا جانا ضروری ہے, اگر بات آپ کے پاس میں آنے کی ہے تو نانا مجھے یہیں سے اپنے پاس بلا لے. خدا کی قسم مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے. جب آقا حسین نے اپنے نانا کا مدینہ چھوڑا ہوگا تو صاحبوں کتنا درد رہا ہوگا اس کا اندازہ یہاں سے لگا. ایک ننھا سا بچہ گنبد خضرا کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہا تھا نانا 3 دن ہو گئے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے, 3 دن کا بھوکا ہو, 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے. ایک پاکستان کے عالم صاحب لنگر کو لٹایا کرتے تھے. بچے کے لبوں کو ہلتا ہوا دیکھا, بچے کا ہاتھ پکڑا, اس جگہ بچے کو لے کر کے آئے جہاں پہ لنگر کو لٹاتے تھے. بچے کو بھر پیٹ کھانا کھلایا. کھلانے کے بعد کہا تھا بیٹا اب اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ, تمہاری ماں تمہارا انتظار کرتی ہوگی, تمہاری بہنیں تمہارا انتظار کرتی ہوگی, تمہارا باپ تمہارا راستہ تکتا ہوگا. بچے نے کہا تھا عالم صاحب مائیں ان کی انتظار کرتی ہے جن کے سروں پر ماں کا سایہ ہوتا ہے, پہلے ان کی انتظار کرتی ہے جن کے سروں پہ بہنوں کے ہاتھ ہوتے ہیں, باپ ان کے انتظار کرتے ہیں جن کے سروں پہ باپ کا سایہ ہوتا ہے. عالم صاحب نے کہا تھا بیٹا بتا تو صحیح تیرے کہنے کا مطلب کیا ہے. تو بچے نے کہا تھا عالم صاحب کہنے کا مطلب یہ ہے اس دنیا کے اندر میرا کوئی رفیق ہے اتنا معلوم ہے. بچپن کا زمانہ تھا, میرے ماں باپ کا وصال ہو چکا, سید سادہ ہوں سید ہوں آل رسول ہوں. عالم صاحب نے اتنا سنا, سننے کے بعد کہا تھا بیٹا تم سید ہو آل رسول ہو, 3 دن کا فاقہ تھا, تم ہمارے ساتھ پاکستان چلو, لوگ تمہاری بڑی عزت کریں گے, لوگ تمہارا بڑا احترام کریں گے, لوگ تمہیں اچھا کھلائیں گے, لوگ تمہیں اچھا پہنائیں گے. بچے نے عالم صاحب کا ہاتھ پکڑا, گنبد خضرا کے سامنے لایا. لانے کے بعد کہا تھا عالم صاحب بتائیے تو صحیح کیا تمہارے پاکستان کے اندر مجھے نانا کا گنبد خضرا ملے گا, کیا مجھے نانا کا مدینہ ملے گا. عالم صاحب نے اتنا سنا, سننے کے بعد کہا تھا بیٹا اچھا کھانا ملے گا گنبد خضرا نہ ملے گا, اچھا پہننے کو ملے گا گنبد خضرا نہ ملے گا, لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھمائیں گے گنبد خضرا نہ ملے گا. بچے نے عالم صاحب کا ہاتھ چھڑایا. چھڑانے کے بعد کہا تھا عالم صاحب دنیا کی دولت نہیں چاہیے, ہمیں نانا کا گنبد خضرا چاہیے. گویا کہ بچہ کہہ رہا تھا بھوکے رہ کر کے گزارا کر لیا جائے گا لیکن نانا کے مدینے سے دور نہیں رہا جائے گا. گویا کہ بچہ کہہ رہا تھا ارے ہم تو یہ کہتے ہیں جینے کی طرف دیکھنا مردے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے تو پہ مدینے کی طرف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ قدرت, ذکر شہدائے کربلا, ذکر شہید اعظم, نعرہ تکبیر. بالکل بند کر دی آواز کو. وہ ننھا سا بچہ کہہ رہا تھا بھوکے رہ کر کے گزارا کر لیں گے لیکن ہم سے نانا کا مدینہ نہیں چھوڑا جائے گا. اور لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, لوٹ کے واپس آیا حال کیا ہے, خدا کا در بھی جھوٹا ہے, نبی کا آستانہ بھی لگا ہے دوہرا غم, مکہ مدینہ چھوڑ آئے ہیں. خدا کی قسم یہ ہے مدینہ. جب حاجی حج کرنے کے لیے جائیں, جب لوٹ کے آتے ہیں تو کوئی کیفیت پوچھے, اور جانے والے تو یہ اس طرح بیان کرتے ہیں حضور مفتی آدم ہند نے کہا تھا سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے, جان نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ جاؤ حضور کے روضے پر, جاؤ مدینہ. آج لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ حضرت جائیں گے تو تب نہ جب بلاوا آئے گا. بلاوا نہیں آ رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ بلاوا نہیں آ رہا ہے, بڑی بڑی کاریں خریدنے کے بڑے بلاوے آ رہے ہیں, آئی فون خریدنے کے لیے بڑے بلاوے آ رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں خریدنے کے لیے بڑے بلاوے آ رہے ہیں, جویلری شو روم سے بڑے بڑے بلاوے آ رہے ہیں, کئی کئی تولے کا ہار بنوانے کے لیے بڑے بلاوے آ رہے ہیں.
جب حضور کے مدینے کی بات کی جائے تو بندہ بڑے آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ حضرت بلاوا نہیں آ رہا ہے. میں کہتا ہوں بلاوے کی بات نہیں ہے، بات ہے ساری عشق کی. ارادہ کرنے کا کام تیرا ہے، بلانے کا کام مدینے والے کا ہے. خدا کی قسم حضور جب بلاتے ہیں اور حضور جب کرم فرماتے ہیں تو ایسے بھی جاتے ہیں. حضرت شفیق بلخی کا زمانہ ہے، آپ کہتے ہیں ایک شخص ہے پیروں سے سلامت نہیں، ہاتھوں سے سلامت نہیں، وہ اپنے جسم کو زمین پر گھسیٹ رہا ہے. کہتے ہیں میں نے جب یہ حال اس کا دیکھا تو میں نے پوچھا تھا اے آنے والے کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا تھا سمرقند سے آ رہا ہوں. کہاں کو جا رہا ہے؟ حضور کے مدینے کی طرف جا رہا ہوں. حضرت شفیق بلخی کہتے ہیں سمرقند سے مکے کی جو دوری ہے وہ 4430 کلومیٹر دور کی دوری. جب حضور بلانے پہ آتے تو صاحب ایسے بھی بلاتے ہیں. اس سے کہا تھا کب سے چلا؟ تو کہنے لگا 10 سال ہو گئے اسی طریقے سے اپنے جسم کو گھسیٹ رہا ہوں. یہ ہے حضور کا مدینہ. جانے والے تو جب جاتے ہیں اپنے جسم کو زمین پر گھسیٹتے ہیں. ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ بلاوا نہیں آ رہا ہے، جب حضور بلائیں گے تب جائیں گے. ہم تو بہانے بناتے رہ جاتے ہیں کہ بیٹوں کی شادی ہو جائے، فلاں کام ہو جائے تب حضور کے روضے پہ چلا جاؤں گا. نہیں نہیں نہیں، ساری بات ہے عشق کی. کوئی زمین پہ گھسیٹ کر کے جائے، حضور مفتی یا آدم ہند کہیں اگر میں جاؤں تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے. جان نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا. جس حضور کے مدینے پہ جانے کے لیے لوگ کوئی جان سے گزرنے کی بات کہے، کوئی سر کے بل جانے کی بات کہے، کوئی اپنے جسم کو گھسیٹ کر کے جا رہا ہے، کوئی پوچھے وہ مدینہ جب آقا حسین نے وہ مدینہ چھوڑا ہوگا کتنا درد رہا ہوگا. آئے اپنے نانا کے روضے پر، نانا آج کے بعد تیرا حسین نہیں آئے گا. آقا علیہ السلام نے کہا تھا بیٹا تیرا باپ تیرے آنے کا انتظار کر رہا ہے، تیری ماں تیرے آنے کا انتظار کر رہی ہے، تیرا بھائی تیرے آنے کا انتظار کر رہا ہے. آخری سلام کہا آقا حسین نے اپنے نانا کے روضے پر. اب چلا ہے میرا حسین میدانے، اب چلا میرا حسین مکے کی طرف. آقا حسین نے اپنے گھر والوں کو ساتھ میں لیا. مختصر سے وقت میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. مکے پہنچے. مکے جب پہنچے نا تو ادھر سے کوفیوں نے خطوط روانہ کیے، خط لکھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 18,000 خط لکھے گئے. خطوں کا مضمون یہ تھا کہ حسین یزید تخت پہ بیٹھا ہے، آپ آ جائیے. اگر آپ نہ آئے تو قیامت کے دن ہم آپ کے نانا سے کہیں گے کہ حسین نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا، حسین کو ہم نے تو خطوط لکھے تھے لیکن حسین ہمارے پاس میں نہیں آیا. آقا حسین نے کہا کوفے والوں تم نے خطوط لکھے، میں اپنے بھائی مسلم کو بھیجتا ہوں. حضرت مسلم کو کوفے روانہ کیا. آپ اپنے 2 بچوں کو لے کر کوفہ پہنچے. جب کوفہ گئے نا تو بہت بڑا استقبال ہوا، لوگوں نے بڑی عزت کی. 40,000 لوگ داخل بیت ہوئے. امام حسین کے نام پہ بیت کی، محبتوں کا اظہار کیا. ادھر حضرت مسلم نے اپنے بھائی حسین کو خط لکھا آپ آ جائیے. کوفے کے لوگ بڑے اچھے ہیں، بڑی عزت کر رہے ہیں، بڑا احترام کر رہے ہیں، بڑی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے عشاق ہیں. حضرت مسلم نے خط روانہ کیا. ادھر کوفے سے خط روانہ ہوئے یزید کی طرف. عمر بن سعد نے خط لکھا. خط میں لکھا ہوا تھا مسلم آ گئے ہیں، 40,000 لوگ داخل بیت ہو چکے ہیں. اے یزید جو کوفے کے گورنر ہیں، نعمان بن بشیر یہ صحابی رسول تھے، بڑے نرم دل انسان ہیں، بڑے نرم دل ہیں. اگر ایسا ہی رہا تو تیرے تخت و تاج کو ہلا کر کے رکھ دیا جائے گا. کسی ایسے کو بھیج جو سختی کرے. ادھر یزید نے بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، اس کو بصرہ سے کوفہ بھیجا گورنر بنا کر. یہ بصرہ سے چلا. اس نے اپنے بھائی عثمان کو کوفے کا گورنر، بصرہ کا گورنر مقرر کیا. پھر یہ بصرہ سے کوفہ آیا. حجازی
راستے سے حجازی لباس میں یہ داخل ہوا. لوگوں نے سمجھا کہ آقا حسین آ گئے. سلام کیا لوگوں نے, آگے بڑھتا رہا, کسی کے سلام کا جواب نہ دیا. انہی میں سے ایک بولا, کہا تم جس کو حسین سمجھ رہے ہو وہ حسین نہیں, وہ یہاں کے نئے گورنر عبید اللہ ابن زیاد ہیں. عبید اللہ ابن زیاد آیا, اس نے بڑا ظلم و ستم کیا. نعمان بن بشیر کو معزول کیا گیا گورنری سے. جب یہ گورنر بنا, اللہ اکبر, اس نے لوگوں کو جمع کیا, ڈرایا, اور ڈرانے کے بعد کہا تھا تم کیا سمجھتے ہو تم میرا سامنا کر لو گے؟ ابھی تو تھوڑے آئے ہیں, پیچھے سے شام کی فوجیں آ رہی ہیں, اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا, تمہاری بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا, تمہارے سروں کو کاٹ کر گورنر ہاؤس کے اوپر لٹکایا جائے گا. اللہ اکبر, اس نے لوگوں کو ڈرایا. لوگ ڈر گئے. مختصر یہ کہ حضرت مسلم نے جب مغرب کی نماز پڑھائی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 500 لوگ آپ کے پیچھے تھے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کوئی بھی آپ کے پیچھے نہ بچا. وہ لوگ جنہوں نے خطوط لکھے تھے آپ یہاں آ جائیے, اگر آپ نہ آئے تو حسین کل قیامت کے دن ہم آپ کے نانا سے کہیں گے کہ حسین نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا. اللہ اکبر. حضرت مسلم کو بھیجا, بڑا عزت و احترام کیا حضرت مسلم کا, بڑی خدمتیں کی. جب ان کوفے کے لوگوں نے بے وفائی کی, عبید اللہ ابن زیاد جب آیا, یہی کوفے کے لوگ تھے, کسی نے اپنے گھر کے اندر حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ تک نہ دی, کسی نے پناہ نہ دی. ایک بوڑھی کے دروازے پہ آئے, بیٹھے حضرت مسلم, بوڑھی دروازے پہ آئی, بیٹھا ہوا پایا. آپ نے کہا مجھے پانی پلا دیں. بوڑھی پانی لے کر کے آئی, آپ کو پانی پلایا. پھر بوڑھی باہر آئی تو آپ کو بیٹھا ہوا پایا. پھر پوچھا تھا اے مسافر تو کون ہے, جاتا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا تھا میں مسافر ہوں. کون؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں. جیسی بوڑھی نے اتنا سنا, اپنے گھر کے اندر لے کر کے آئی, ایک کمرے میں لے جا کر کے حضرت مسلم کو بٹھا لیا. بوڑھی نے بڑا احترام کیا. اسی بوڑھی کا بیٹا شرابی تھا, شراب کے نشے میں دھن اپنے گھر آیا. اپنی ماں کو جب بار بار اندر جاتے دیکھا تو سمجھ گیا کمرے کے اندر کوئی معاملہ ہے, کمرے کے اندر کچھ ہے. اب کمرے کے اندر پہنچا, حضرت مسلم کو پایا. اس کی ماں نے اس سے بہت کہا کہ بیٹے خاموش رہنا, کسی کو نہ بتانا. دولت کے لالچ میں اس نے عبید اللہ ابن زیاد تک خبر پہنچا دی کہ جس مسلم کی تلاش میں تم ہو ان نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت مسلم کو پکڑنے کے لیے, گرفتار کرنے کے لیے اپنی فوج کو بھیجا. اس کی فوج آئی, حضرت مسلم گھوڑے کی ٹاپوں سے سمجھ گئے کہ فوج آ رہی ہے. آپ گھر کے باہر نکلے, جتنی ہمت تھی آپ نے ہمت سے حملہ کیا. کس میں ہمت تھی؟ جو حضرت مسلم کی تلوار کا سامنا کرتا. بزدلی پہ اترے, چھتوں پہ چڑھ گئے, تیر برسائے. حضرت مسلم کے تیر آ کر کے لگے, گھوڑے سے نیچے آئے حضرت مسلم. اللہ اکبر, یہی حضرت مسلم ہے. ٹیک لگائی ہے دیوار کی. ان میں سے ایک بولا مسلم ہم نے تجھے امان دی. آپ نے اپنی تلوار کو اندر کیا, کرنے کے بعد کہا تھا اگر بات امان کی ہے تو میں تلوار کو اندر کر رہا ہوں, میں دیکھوں گا کہ تم کہاں تک اپنی بات پہ ثابت ہوتے ہو. حضرت مسلم کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا. اسی عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو چھت پہ لے کر گورنر ہاؤس کے اوپر لے کر کے جاؤ. مسلم کو گورنر ہاؤس کے اوپر لے جایا گیا. حضرت مسلم کو گورنر ہاؤس کے اوپر سے پھینکا. حضرت مسلم کی ہڈیاں چور چور ہو گئی. آپ کے دو بیٹے جنہوں نے پناہ لے رکھی تھی, آپ کے ان دو بیٹوں کے بھی گلے کاٹے گئے اور عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچائے گئے. اللہ اکبر. حضرت ہانی بن عروہ کو قتل کیا گیا, انہیں شہید کیا گیا. یہ معاملات کوفے کے اندر ہوئے. ادھر حضرت امام حسین مکے سے روانہ ہو چکے. 2 محرم الحرام کی تاریخ جمعرات کا دن تھا جب میرا حسین میدان کربلا میں پہنچا. اللہ اکبر. 7 تاریخ کو نہر فرات کا پانی بند ہوا. 9 محرم الحرام کی یہی تاریخ ہے.
آج کی رات ہے، آقا حسین نے غازی عباس کو حکم دیا، عباس ایک کام کرو، جتنے لوگ ہیں سب کو بلا کر کے لاؤ۔ غازی عباس سب کو بلا کر کے لائے ہیں۔ اب آقا حسین نے خطبہ دیا تھا، ان لوگوں 7 تاریخ کو پانی بند ہوا، 3 دن ہو چکے کہ تم نے پانی نہیں پیا ہے، 3 دن ہو چکے تم نے کچھ کھایا نہیں ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتے ہیں، جو مکے جانا چاہتے ہیں مکے چلے جائے، جو مدینے جانا چاہتے ہیں مدینے چلے جائے، جو کوفے جانا چاہتے ہیں کوفہ چلے جائے، تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ یزید میرا دشمن ہے، وہ بیعت میری چاہتا ہے، اسے جو کرنا ہے میرے ساتھ میں کرے گا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتے کہ چلے جائے۔ آقا حسین نے خطبہ دیا، کوئی بھی اپنی جگہ سے ہل کے نہ گیا۔ انہی بیٹھنے والوں میں حضرت مسلم بن اوس جا کھڑے ہیں، انہی بیٹھنے والوں میں ایک 72 سال کا بوڑھا کھڑا ہے، نام حبیب ابن مزاغر ہے۔ ایک روایت میں آتا کہ 80 سال کی عمر تھی آپ کی، آنکھ میں آنسو رو کے کہہ رہے تھے، آقا آپ کو کیا لگتا ہے ہم یہاں سے تمہارا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ گویا کہ حبیب کہہ رہے تھے حسین یہاں سے تو ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ قیامت کے نظر تیرے نانا نے پوچھ لیا، میرے حسین کو میدان کربلا میں تنخواہ چھوڑ آئے تھے، عباس کے بازو کٹے کہاں تھے، قاسم کی جوانی لٹی کہاں تھے، اول محمد کا پتلا لٹا کہاں تھے، عسکر کے گلے میں تیر لگا کہاں تھے، میرے حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا تم کہاں تھے؟ تیرے نانا کو جواب کیا دیں گے؟ ابا کا حسین نے کہا تھا بتاؤ پھر چاہتے کیا ہو؟ کیسی 80 سال کے بوڑھے حبیب ابن مزاغر نے کہا تھا حسین چاہتے یہ ہے صبح کا سورج شروع ہو تیرے قدموں پہ سب سے پہلے جان کسی کی جائے تو 80 سال کے بوڑھے حبیب کی چلی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہداء کربلا، ذکر شہید اعظم، نعرہ تکبیر۔ تیرے قدموں پہ سب سے پہلے جان کسی کی جائے تو 80 سال کے بوڑھے حبیب کی چلی جائے۔ 9 محرم کی تاریخ یہی رات تھی۔ اللہ اکبر، جب اتنا جواب ملا، اب حالات یہ ہیں، خیمے لگے ہیں، ہر خیمے سے قرآن پڑھنے کی صدا ہے، ہر خیمے سے قرآن پڑھنے کی صدا۔ اگلا دن آیا، صبح ہوئی، نکارہ جنگ بجا، 22,000 کا لشکر ہے سامنے، ادھر 72 کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے جس نے اجازت چاہی وہ کوئی اور نہیں تھا، پڑھو تاریخ، جس نے کہا تھا حسین تیرے قدموں پہ سب سے پہلے جان کسی کی جائے تو 80 سال کے بوڑھے حبیب کی چلی جائے۔ یہی حبیب ابن مزاغر آگے بڑھے۔ آقا حسین نے حکم دیا، حبیب تم نہ جاؤ، تم نہ جاؤ، ٹھہرے حبیب ابن مزاغر۔ تاریخ میں نام ملتا ہے حضرت عبداللہ بن عمیر، یہ آگے بڑھے، آقا مجھے اجازت دیں، اپنی بیوی کو لے کر کے ساتھ آئے تھے میدان کربلا میں۔ کس کو لے کے؟ بیوی کو ساتھ لے کے آئے تھے۔ آقا مجھے اجازت دیں۔ آقا حسین نے اجازت دی۔ کربلا کا پہلا شہید اب عبداللہ ابن عمیر آگے بڑھے، ادھر سے یہ چلے، ادھر 22,000 میں سے عبید اللہ ابن زیاد کے 2 غلام کردہ آزاد وہ آگے بڑھے۔ آمنا سامنا ہوا، ان دونوں نے حملہ کیا۔ ادھر تنہا عبداللہ ابن عمیر نے تنہا حملہ کیا، ایک پہ ایسا وار کیا کہ اسے واصل جہنم کر دیا، دوسرے نے وار آپ پہ کیا، آپ کی انگلیاں کٹ گئیں، آپ کی بیوی خیمے سے اٹھ کر کے باہر آئی، نعرہ بلند کیا، اپنی بیوی کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا تھا جاؤ خیمے کی طرف لوٹ جاؤ۔ کیا منظر تھا وہ، میدان کربلا میں شوہر جنگ کر رہا ہے، بیوی خیمے سے نکل کے باہر آئی ہے، انگلیاں کٹ چکی ہے، عبداللہ بن عمیر ہے، اپنی بیوی سے کہا چلے جاؤ، وقت نہیں ہے،
آپ پھر میدان میں اترے، سامنا کر رہے ہیں۔ کس میں ہمت ہے جو عبداللہ بن عمیر کی تلوار کا سامنا کرے؟ کس میں ہمت ہے جو ان کی تلوار کے سامنے آئے؟ جدھر بھی تلوار جاتی ہے ادھر سروں کو کاٹتی ہوئی چلی جاتی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی بیوی نے نعرہ بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا تھا میرے سرتاج تمہیں سلام ہو، ایسے ہی حسین کے دشمنوں کو واصل جہنم کرتے رہو۔ آپ نے کہا اندر چلی جاؤ۔ ادھر آقا حسین نے جب ان کا حال دیکھا تو کہا تھا بیوی اندر چلی جاؤ، باہر کیا کرتی ہو؟ اللہ اکبر۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کربلا کا میدان ہے، شوہر جنگ کر رہا ہے۔ اس بیوی نے کہا تھا نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جائے گی؟ کہ میں بھی انہی کے ساتھ میں اپنی جان کو قربان کر دوں گی، لیکن میں اندر نہیں جاؤں گی۔ آقا حسین نے کہا تھا بیوی اگر اسلام عورتوں کو جنگ کرنے کی اجازت دیتا تو میں تمہیں بھی اجازت دے دیتا، جاؤ اندر چلی جاؤ۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ شوہر میدان کربلا میں جنگ کرے، عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آ کر کے اپنے شوہر کو بھی دیکھے۔ آقا حسین نے خیمے کے اندر بھیج دیا۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی ماں و بہنوں سے، آج میں پوچھنا چاہتا ہوں تم سے کہ میدان کربلا میں سرتاج شوہر وہ جنگ کر رہے ہیں، انگلیاں کٹ چکی ہے، لیکن آقا حسین نے باہر آنے کی اجازت نہیں دی۔ تم مجھے بتاؤ کیا مرنے کے بعد آقا حسین کا سامنا ہوگا؟ آج میری قوم کی بیٹی بے پردہ گھروں سے باہر نکل آئی۔ آج حسین کے نام پر، میرے ٹھیلوں کے نام پر قوم کی بیٹیاں گھروں سے بے پردہ نکلی۔ آج ڈھول تاشوں کے نام پر قوم کی بیٹیاں چھتوں پہ اتر آئی۔ خدا کی قسم کیا جواب دو گی آقا حسین کی ماں کو؟ تم سیدہ فاطمہ کی کنیزیں ہو، میرے حضور کی وہ بیٹی فاطمہ جس کے پردے کا عالم یہ تھا کہ پل صراط سے گزر ہوگا، 70,000 حوروں کے جرموں میں منادی ندا دے گا، اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، نبی کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے۔ حضور کی بیٹی گزر رہی ہے جس کے پردے کا عالم یہ تھا علی جب میرا انتقال ہو جائے مجھے اس طریقے سے قبرستان لے کر کے جانا میرے کفن تک پہ کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی یہ نہ جان سکے کہ فاطمہ کتنی موٹی تھی، فاطمہ کتنی پتلی تھی۔ یہ تھا خاتون جنت کا پردہ۔ اور میری ماں تم تو بے پردہ گھروں سے نکل آئی۔ کربلا کے میدان میں آقا عباس کی شہادت ہوئی، حضرت قاسم کی شہادت ہوئی، حضرت ننھے اصغر کے گلے میں تیر لگا۔ کون کون سی شہادت کس کس کی نہ ہوئی؟ مجھے بتاؤ کیا میدان کربلا میں پردے چھوڑے گئے تھے؟ کیا خیموں کو چھوڑا گیا تھا؟ کیا وہ میدان کربلا میں نکل کے بے پردہ باہر آئی تھی؟ کربلا ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ کیا کربلا سے ہمیں یہ درس ملا ہے کہ ہم آقا حسین کے نام پر، میلوں ٹھیلوں کے نام پر ہمارے گھروں کی بیٹیاں بے پردہ گھروں سے باہر نکل آئے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے؟ کیا حسین سے تم نے یہی سبق سیکھا ہے؟ کیا وہ دکھاؤ گی حسین کی ماں فاطمہ کو جا کر؟ آج میری قوم کے حالات تو بڑے خراب ہے صاحب۔ 7-8 سال کی بچیاں شادیوں کے موقع پہ ان کے حال دیکھو، اتنے کپڑے پہن رہی ہیں۔ ماں باپ سے کہو کہ یہ تمہاری بچیاں ہیں، بگڑ جائیں گی، آج انہیں اتنے کپڑے نہ پہناؤ تو ماں باپ کہتے ہیں حضرت جی ابھی تو بچیاں ہیں، بڑی ہو کے سدھر جائیں گی۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بڑی ہو کے سدھرنے والی نہیں ہے۔ کیا سیکھا تم نے کربلا سے؟ کربلا سے ہمیں پردے کا پیغام ملا، تم نے تو پردوں کو چھوڑ دیا۔ وہ بہار کا سی ایم اس نتیش کمار نے ایک پردے پہ ہاتھ ڈالا تھا، میری قوم نے اسٹیٹس لگا دیے، میری قوم سڑکوں پر اترنے کو تیار ہو گئی، بہت سی جگہ احتجاج بھی کیے۔ کیا ملا تمہیں؟ تمہارے احتجاج کرنے سے تمہیں انصاف مل گیا؟ تمہارے اسٹیٹس لگانے سے تمہیں انصاف مل گیا؟ کون سا تمہیں انصاف ملا؟ میں کہتا ہوں احتجاج یہ نہیں ہے، احتجاج تو بہترین یہ تھا کہ تم نتیش کمار کو یہ پیغام دے دیتے، اے بہار کے سی ایم تم نے ایک چہرے پہ ہاتھ ڈالا ہے، ہم 1000 چہروں پر حجاب لگا کر کے تجھے بہترین احتجاج کا سبق سکھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، صدقے اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ احتجاج تو یہ تھا لیکن نہیں، ہم اسٹیٹس لگائیں گے۔ بچیاں ذرا سے کپڑے پہن رہی ہیں، وہ فلسطین کی ماں، انہیں سلام ہو،
ان کی 7-8 سال کی بچیاں ایک انٹرویو میں کہہ رہی تھی جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہم پردے اوڑھ کے سوتے ہیں. کسی نے پوچھا تھا بچیو ابھی تو تم چھوٹی ہو, ابھی تو 7-8 سال کی عمر ہے, تم پہ پردے کرنا فرض واجب بھی نہیں, تم پردے کیوں کرتی ہو؟ تو وہ 7-8 سال کی بچیاں انٹرویو میں کہہ رہی تھی ہم پردے اوڑھ کے اس لیے سوتے, یہ ظالم اسرائیلی بمباری کرتے ہیں, لوگوں کی بلڈنگیں گرتی ہیں, لوگ ان کے نیچے آ کر شہید ہو جاتے ہیں, ہم پردے اوڑھ کے اس لیے سوتے ہیں کہ جب ظالم اسرائیلی بمباری کریں, ہم پہ بلڈنگ گرے, ہم اس کے نیچے آ کر کے شہید ہو جائیں. ریسکیو کرنے والے جب ہمیں باہر نکالے, وہ 7-8 سال کی فلسطین کی ماں انہیں سلام ہو, ان کی بچیاں کہہ رہی تھی ہم پردے اوڑھ کے اس لیے سوتے ہیں جب ہم مر جائے, ہم پہ بلڈنگ گر جائے. ریسکیو کرنے والے جب ہمیں باہر نکالے تو ہمارے ہاتھوں پہ سے پردے ہٹے ہوئے نہ ہو, ہمارے ہاتھ ننگے نہ ہو. لیکن ہماری قوم کی بیٹیاں, فرمایا نماز پڑھے ایسا دوپٹہ پہن کر جس سے بالوں کی رنگت دکھائی دے تو نماز نہیں ہوگی. تیرے بالوں کا بھی پردہ ہے, تو نے کیا کیا ان بالوں کے ساتھ؟ اب تو ترقی بہت ہے, پہلے بک رہے تھے 10 گرام بال 10 روپے کے, اب بک رہے 10 گرام بال 100 روپے کے, 10,000 روپے کلو ہو گئے بال, اور وہ بال بیچے جا رہے ہیں. تیرا ان بالوں کو بیچنا حرام, تجھے پتا بھی ہے ان بالوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ میں نے تو یہاں تک کہ سنا ہے کہ ان بالوں پہ ٹونے کیے جاتے ہیں, ان بالوں پہ جادو کیے جاتے ہیں. لیکن میری قوم کی بیٹیاں بالوں کو بیچ رہی ہیں, کوئی پردے کی فکر نہیں ہے. وہاں خیمے نہیں چھوڑے, شہادتیں ہوتی رہی. عباس پڑا ہے خیمہ نہیں چھوٹا, قاسم پڑا ہے خیمہ نہیں چھوٹا, علی اکبر پڑا ہے خیمہ نہیں چھوٹا. ہماری قوم کی بیٹیوں کے حالات, اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے, کہاں گیا تمہارا صبر, کہاں گئی تمہاری ہمت, کہاں گئے تمہارے حوصلے؟ تیرے گھر میں اگر کچھ ہو جائے, آج ہماری قوم کی بیٹیاں جنازوں کے قریب آ کر کے بیٹھی, بال بکھرے پڑے ہیں, پاگلوں کی طرح حالت ہے, وہاں رو رو کے بیان کر رہی ہے, ایسے ایسے کلمات زبان سے ادا کرتی ہے کہ ایمان بھی اس کا چلا جاتا ہے. کوئی تمہیں پردے کی فکر نہیں ہے. تمہیں کیا پیغام ملا میدان کربلا سے؟ حضرت عبداللہ بن عمیر جب میدان کربلا میں اترے, انگلیاں کٹ گئیں. آقا حسین نے آپ کی بیوی کو خیمے کے اندر بھیج دیا, اجازت نہ دی کہ وہ اپنے شوہر کو شہید ہوتا ہوا میدان کربلا میں دیکھے. تجھے تو اتنی اجازت نہ تھی کہ تم خیموں سے باہر نکل کے آتی, لیکن تم تو گھروں سے باہر نکل آئی. کربلا کے میدان میں کیا نہ ہوا؟ حضرت عبداللہ بن عمیر آئے, جنگ کی جنگ کرتے رہے. ایک ظالم کی تلوار آئی, حضرت عبداللہ بن عمیر کا سر تن سے جدا ہوا. آپ نے شہادت کا جام نوش کیا. جب تک میدان کربلا کے اندر اہل بیت کے عاشق رہے, تاریخ بتاتی ہے کہ بنی ہاشم اس گھرانے کے کسی فرد کو میدان میں اترنے کی اجازت نہیں دی. کبھی حضرت عبداللہ بن عمیر شہید ہوئے, یہ کربلا کا پہلا شہید تھا. کبھی حضرت حر بن یزید یہ شہید ہوئے, کبھی حضرت حبیب ابن مظاہر یہ میدان میں کب آئے ہیں؟ جنگ ہو رہی ہے میدان کربلا میں. حضرت ابو تمام سیداوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں, جنگ کر رہے ہم, کہتے ہیں سورج کی طرف دیکھا. جب سورج میدان کربلا میں, کہتے جب ہم نے سورج کی طرف دیکھا تو ہم سمجھ گئے کہ مکروہ وقت ختم ہوا, ظہر کا وقت داخل ہوا. حضرت امام حسین کے پاس آئے, آنے کے بعد کہا آقا ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے, کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم ظہر کی نماز ادا کر لیں؟ آپ نے آقا حسین سے اتنا کہا تھا آقا ہماری شہادت تو یقینی ہے, ہم شہید ہو جائیں گے, کیوں نہ ہم ظہر کی نماز پڑھ کے شہید ہوں. آقا حسین نے کہا جاؤ اذان پڑھو. حضرت ابو تمام سیداوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے اذان پڑھی. کہا تھا عمر بن سعد ہمیں مہلت دے کہ ہم نماز ظہر ادا کر سکیں. ادھر سے یزیدیوں میں سے ایک بولا, اس نے کہا تھا حسین نماز پڑھ کے کیا کرو گے؟
तुम्हारी तो नमाज भी कबूल नहीं होगी। हजरत हबीब इब्ने मजाहिर यही 80 साल के बूढ़े ने आका हुसैन से कहा, हुसैन मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपके साथ नमाज अदा करूँ, लेकिन इस वक्त मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे इजाजत दें। जिसने आपसे ये कहा है कि आपकी नमाज कबूल नहीं होगी, मैं उसे वासिले जहन्नम कर दूं। आका हुसैन ने हजरत हबीब को इजाजत दी। ये मैदान में उतरे, इन्होंने भी शहादत का जाम नोश किया। खुदा की कसम, करबला का मैदान है, करबला क्या हमें सबक देती है। वहां पर्दे नहीं छोड़े गए, वहां नमाज नहीं छोड़ी गई, लेकिन मेरी कौम के हालात तो ये है, खुदा की कसम नमाजों से दूर है, फर्जों से दूर है। हालात ये हजरत सईद बिन अब्दुल अजीज के बारे में आता है कि एक वक्त की नमाज छूटती थी तो पूरी रात अपनी दाढ़ी को पकड़ के रोते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में आता है, एक वक्त की नमाज छूटती, पूरी रात अपनी दाढ़ी को पकड़ के रोते, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता को माफ कर दे। लेकिन खुदा की कसम मेरे कौम के हालात मुझे देख करके रोना आता है। आज मस्जिदें खाली पड़ी है, आज मस्जिदें वीरान पड़ी है, कोई नमाजी नजर नहीं आते। क्या पैगाम मिला था तुम्हें मैदान करबला से? आका हुसैन के चाहने वालों ने करबला के मैदान में भी नमाजें ना छोड़ी, करबला के मैदान में इन्होंने अजानें पढ़ी। अरे तुम ये नहीं थे कि तुम नमाजों के बाद चौराहे पे बैठते हुए नजर आओ, तुम्हारी तो शान ये थी। अरे तुम तो वो थे न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाजें इश्क अदा करते थे पैमानों के साए पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र शहीद आजम, नारे तकबीर। तीर बरसाए जा रहा है यजीदियों की तरफ से, लेकिन नमाज ज़ोहर का वक्त हुआ, हुसैन इजाजत दे, अजान पढ़ो। अरे तुम तो अमल में हो, तुम पे कौन से तीर बरसाए जा रहे हैं, तुम पे कौन सी तलवारें चलाई जा रही हैं? तुम तो घरों के अंदर एसी रूम में बैठे हो और मस्जिदों के अंदर एसियां लगा दी गई हैं, पंखे लगे, लेकिन फिर भी मेरी कौम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। करबला के मैदान के बच्चे जो शहादत का जाम पी रहे थे, याद कर कभी उन्हें, वो क्या थे। और एक हमारी कौम के बच्चों के हालात 7-8 आ रहे हैं, लोग देख के कह रहे हैं कि हजरत टूटने आ रही है। नाम फारूक है, नाम इकबाल है, नाम आजम है, और मेरी कौम के बच्चे स्मैक का नशा करें, मेरी कौम के बच्चे शराबें पी कर के डीजों पे नाचे, मेरी कौम के 8-8 साल के बच्चे सिगरेट का धुआं गलियों में उड़ाए। क्या ये है हम हुसैनी? क्या मुंह दिखाओगे आका हुसैन को जाकर के? आज मेरी कौम के बच्चों के हालात, खुदा की कसम वहां तो हाल ये था। इब्ने असाकिर की रिवायत है, जब आका हुसैन का सर कटा, नेज़े पे रखा गया, तो नेज़े पे कुरान पढ़ने की सदा थी, कुरान पढ़ने की सदा। वहां तो सर कटे भी थे, नेज़ों पे आए थे, लेकिन कुरान पढ़ने की सदा थी। आज हमने क्या किया? कुरान का दर्स मिला था हमें करबला से, नमाज का दर्स मिला था हमें करबला से, पर्दों का दर्स मिला था हमें करबला से। पर्दे हमने छोड़ दिए, नमाजें हमने छोड़ दी। कुरान, आज कुरान पाक मस्जिदों में रखे हैं। एक कुरान मैंने खोल के देखा, कुरान में दीमक लग रहा है, लेकिन पढ़ने वाला नजर नहीं आता, कुरान को खोलने वाला नहीं है। कुरान घरों के अंदर आए, ताक में सजा करके रख दिए, गर्द चल रही है कुरान को ऊपर, लेकिन कुरान को खोलने वाले नजर नहीं आते। मेरी कौम के हालात ये हैं, आका हुसैन का सर नेज़े पे कुरान पढ़ रहा था। मेरी कौम के जवानों के हालात तो ये कि इनसे कुरान भी पढ़ा नहीं जाता है। तालीम और तरक्की में पीछे है यह कौम, जिसका आगाज ही इकरा से हुआ था। अंग्रेजी इतनी पढ़ ली कि वक्त आने पे अंग्रेजों को ग्रामर पढ़ा देंगे, लेकिन कुरान इतना नहीं पढ़ा। बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा सराहने बैठ के कुरान पढ़ दे। क्या करोगे तुम? क्या तुम्हें मर के दुनिया से जाना नहीं है? क्या तुम्हें मौत नहीं आनी है? कौन सी चीज तुम्हें बचाएगी? क्या तुम्हें लगता है मरने से तुम्हारी दौलत तुम्हें बचा लेगी, तुम्हारी ताकत तुम्हें बचा लेगी, तुम्हारी शोहरत तुम्हें बचा लेगी, तुम्हारे ओहदे तुम्हारे मरातब तुम्हें बचा लेंगे? नहीं नहीं नहीं। अगर ताकत बचाती तो अभी चंद महीने पहले कॉन्फिडेंट ग्रुप का चेयरमैन 9,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक था, 200 से ज्यादा लग्जरी कारें थी, खुद का प्राइवेट जेट था, अपने इस रूम के अंदर मृत्यु हालत में पाया गया।
क्या समझते हो तुम तुम्हारी दौलत बचाएगी? कोई तुम्हारे काम में नहीं आएगा। मरने के बाद तुम्हें दुनिया से जाना है। खुदा की कसम, तुम्हारी कब्र में तुम्हारा हाल क्या हो रहा है तुम्हें पता भी है। सरकार गरीब नवाज फरमाते कि अगर तुम्हें ज़ेरे खाक लोगों के अहवाल पता चल जाए तो तुम मारे खौफ के पिघल जाओगे। अगर तुम्हें कब्र का हाल बता दिया जाए, पहले के लोग जनाज़ों को उठाते थे तो वो रोते थे, यार उससे पूछा जाए क्यों रोता है? आज इसको लेकर के जा रहे हैं, कल मुझे लेकर के जाएंगे। आज इसे दफना रहे हैं, कल मुझे दफनाएंगे। आज तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, तुम तो जनाजों के पीछे चलो तो हंसते हो, तुम कब्रिस्तान में जाओ तो बातें करते हो। वो कब्रिस्तान जिसके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कबूर की ज़ियारत करो, आखिरत की याद ताज़ा होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं हम मौत को याद करने के लिए कब्रिस्तान जाते, हमने क्या देखा कि एक मुर्दा कब्र से निकल के बाहर आ रहा है, पैरों में जंजीर बंधी है, मुर्दे को कब्र में खींच लिया गया। हम उसके करीब पहुंचे, अंदर से आवाज आ रही थी ये जंजीर लो, इसके मुंह में डालो, इसकी शर्मगाह से बाहर निकाल दो। वो कह रहा था मेरे साथ ऐसा करने वालों, क्या मैं वक्त पे नमाजें नहीं पढ़ता था? क्या मैं ज़कात नहीं देता था? क्या मैं हज नहीं करता था? आवाज आई तू सब कुछ करता था, लेकिन तन्हाई में होता तो अपने अल्लाह से नहीं डरता था, तू गुनाह करता था। आज तन्हाई में नहीं बल्कि ऐलानिया तौर पे गुनाह हो रहा है। शादियों के नाम पे नाच रही है मेरी कौम, खतरों के नाम पे नाच रही है मेरी कौम, छठी छिल्लों के नाम पे नाच रही है मेरी कौम। अल्लाह के वलियों के उर्सों के नाम पर न जाने कौन कौन से तमाशे, कव्वालियों के नाम पर ऐसे कव्वालों को बुलाया जा रहा है। एक का नाम है शरीफ परवाज। आप कहेंगे हजरत आपको बड़ा पता है शरीफ परवाज के बारे में? मुझे पता है, एक जगह उर्स था, उसी उर्स में हमारी तकरीर जब इश्तिहार बना, एक तरफ हमारा फोटो है, एक तरफ शरीफ परवाज का फोटो है। मुझे बताया गया हजरत ये वो कव्वाल है, ये कव्वाली नहीं गाता, इतनी गंदी गंदी गालियां देता है। एक लड़की को उसके सामने बिठाला जाता है, तुमने क्या किया हुसैन का? हुसैन ने मैदान करबला में अपने खानदान को लुटाया था, क्या इसीलिए कि आज तुम ये काम करोगे? तुम अल्लाह के वलियों के उर्सों के नाम पर गालियां दिलवा रहे हो, बेहयाई को प्रमोट कर रहे हो, बेहयाई को आम कर रहे हो, तुम्हें कोई हया की परवाह नहीं है। बच्चियां बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, बेटी घर के अंदर जवान है, भाई घर के अंदर शादी के मौके के नाम पे नाच रहा है, कौम की बहन देख रही है, इससे कोई हया की परवाह नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते कि मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा हूँ। एक शख्स 3 दिन से खाने काबा का तवाफ कर रहा है, वो यही कहता है मेरे मालिक मुझे ईमान पे मौत देना, मुझे ईमान पे मौत देना, मुझे ईमान पे मौत देना। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने पूछा 3 दिन से यही दुआ क्यों कर रहा है कि ईमान पे मौत देना? उसने कहा था मेरे 2 भाई थे, बड़ी इबादत गुजार थे, बड़े परहेजगार थे, एक ने 35 साल मस्जिद में अजान पढ़ी, एक ने 40 साल मस्जिद में अजान पढ़ी, लेकिन मेरे भाइयों का खात्मा ईमान पर नहीं हुआ। क्यों? का इबादत गुजार तो बहुत थे, लेकिन मेरे भाइयों की आंखों में हया नहीं थी, वो हयादार नहीं थे। कहाँ गई तुम्हारी हया? आज सोशल मीडिया के नाम पर कौम मुस्लिम की बेटियां नाच रही हैं, कौम के बच्चे नाच रहे हैं, कौन से तमाशे हम नहीं कर रहे हैं। गर्मी का सीजन आ गया, गर्मी का मौसम आ गया। हजरत इमाम हसन कहते अगर किसी को हया देखनी है हया तो हमारे चचा उस्मान की देखे, इतनी हया वाले थे। अगर 4 दीवारी के अंदर नहाते तो अपनी कमर को सीधा नहीं करते थे। क्यों? क्या खुद को देखते हुए उन्हें हया आती थी। फरमाया हजरत आयशा कहती है कि जब हजरत उस्मान आए तो हुजूर उठ के बैठ गए, पिटलियों पे कपड़ों को ढक लिया। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा अबू बकर आए आपने न ढका, मेरे चचा उमर आए आपने न ढका, मेरे चचा उस्मान आए आपने पिटलियों पे कपड़ा क्यों ढक लिया? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा मैं उस उस्मान से हया ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे बड़ा हयादार अगर कोई है तो वो मेरा उस्मान है। ऐ लोगों कहाँ गई तुम्हारी हया? गर्मी के मौसम के नाम पर मेरी कौम का जवान अंडरवियर पहन के मार्केट में घूम रहा है, अंडरवियर
انڈرویئر پہن کے گاؤں میں گھوم رہا ہے، اس سے کہا جائے کہ ستر چھپانا واجب ہے تو کہتا ہے حضرت گرمی بہت ہے۔ میں کہتا ہوں تجھے اس گرمی کا خیال ہے، تجھے قبر کی گرمی کا خیال نہیں ہے، تجھے آخرت کی گرمی کا خیال نہیں ہے، تجھے قبر کی فکر نہیں ہے، کون سا گناہ نہیں کر رہے تم؟ میں کہتا ہوں میری قوم کی ماں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، اس قدر دین پڑھاؤ کہ یہ جان سکے میرا کتنا جسم چھپانا میرے اوپر ضروری ہے۔ تمہارے بچوں کو یہ بھی پتہ نہیں کتنا جسم چھپانا ان کے لیے ضروری ہے۔ یہ انڈر ویئر نیکر پہن کے گھوم رہے ہیں، نہ تم منع کر رہی ہو نہ باپ منع کر رہا ہے، بچوں کو دین کی تعلیم سے دور کر دیا۔ وہاں میرے حسین کا سر نیزے پہ رکھا ہے لیکن قرآن پڑھنے کی صدا ہے۔ میری قوم کے حالات، قرآن پڑھنا تو دور کی بات، اس قوم کے حالات تو اس قدر خراب ہے کہ کلمے پڑھے جائیں نکاح کے بعد یہ میری قوم اپنے آپ کو حسینی کہتے۔ اتنے بیٹھے ہو تم، اگر پوچھ لیا جائے کہ حضرت امام حسین کے بھائی کا نام کیا ہے، حضرت عباس حضرت امام حسین کے کیسے بھائی تھے، اگر تم سے پوچھ لیا جائے تم میں سے 80% ایسے ہوں گے جنہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ حضرت عباس حضرت امام حسین کے کیسے بھائی تھے۔ کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ ربیع الاول کے موقع پہ ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا تو میں نے کہا حضور کے والد کا نام کیا ہے، تو میری قوم میں سناٹا طاری، کسی کو یہ پتا نہیں کہ حضور کے والد کا نام کیا ہے۔ اس میری قوم سے پوچھا جائے، میں کہتا ہوں صرف جل سے سجانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ارے حسینیوں، کون سے تم دعوے کرتے ہو آقا حسین سے محبت کا؟ ارے حال تو یہ ہے، اگر پوچھا جائے کس نبی کی امت میں ہو تو کہتا ہے غریب نواز کی امت میں ہے۔ اتنا پتہ نہیں ہے کہ ہم کس کی امت میں ہیں۔ وہاں تو نیزے پہ قرآن ہے، یہاں قرآن نکاح کے وقت کلمے پڑھاؤ تو کلمہ پڑھاؤ تو کہتا ہے آئے اقرار باللسانی، اس کو پڑھتا ہے باللسانی، وملائکتہ، پڑھتا ملائی کھائی تھی۔ کلمے صحیح سے نہیں پڑھے جا رہے ہیں میری قوم کے بچوں سے۔ یہی ہے کربلا، یہی ہے آقا حسین کا میدان کربلا میں جو درس دیا تھا، وہاں تو نیزے پہ قرآن تھا۔ جب آقا حسین کا سر عبید اللہ ابن زیاد نے خولی ابن یزید کو دیا، وہ اپنے گھر میں لے کر کے پہنچا تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ پوری رات جس کمرے میں سر رکھا تھا قرآن پڑھنے کی صدا تھی، پوری رات۔ پھر کہتی ہے کہ مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز، میں نے دیکھا مکھیاں تو نہ تھیں، فرشتے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ یہ میرے حسین کا سر جو پوری رات قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ ہم سے قرآن پڑھنا تو دور کی بات، کلمے بھی نہیں پڑھے جا رہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو قوم کلمے نہیں پڑھ پا رہی ہے وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبروں پہ جا کے قرآن پڑھے گی؟ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبروں پہ جا کے وہ اصالے ثواب کرے گی؟ نہیں۔ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا بیٹا بس اتنا کرے گا، باپ کا انتقال ہوا، 40ویں کے نام پہ تصویر لوٹا مسلح خرید کے مسجد رکھائے گا، بس کچھ نہیں کرے گا تمہارا بیٹا تمہارے لیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ مرنے کے بعد جو جنازے میں بھیڑ جا رہی ہے قبرستان میں، یہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ قرآن تو دور کی بات، مٹی دینے کی دعا تک پتہ نہیں ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے یہ مٹی دے رہے ہیں جا کے، یہ اس لیے گیا کہ یہ فلانا دیکھ لے کہ میں اس کے باپ کی جنازے میں بھی آیا تھا اور قبرستان میں مٹی دینے کے لیے بھی پہنچا تھا۔ اب تو جنازے بھی قرض اتارے جا رہے ہیں، یہ میرے باپ کے جنازے میں آیا تھا، چلو ہم اس کے باپ کے جنازے میں چلتے ہیں۔ مٹی دینے کی دعا ہے کتنی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ دے دی مٹی، اور وہ صاحب لے کے بیٹھے مٹی قبرستان میں۔ بہت دیر ہو گئی، ہم نے پوچھ لیا کہ مٹی دینے کی دعا یاد ہے تو کہہ رہا حضرت تھوڑی سی یاد ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تھوڑی سی میں اتنی دیر سے بیٹھا، اگر پوری یاد ہوتی تو کب تک بیٹھتا؟ مٹی دینے کی دعا پتہ نہیں ہے میری قوم کو۔ 10 سال کے سگریٹ کا دھواں اڑا رہے ہیں گلیوں میں، ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ بچے ہمارے قابل ہے حسینی، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ غلام یہ حسین میں موت بھی قبول ہے،
غلام حسین نے موت بھی قبول، پتا بھی ہے کتنا جھوٹا دعویٰ ہے تیرا۔ میں ماں باپ سے کہتا ہوں کہ بچوں کو دین کی تعلیم دو، وہاں تلواریں تھیں لیکن نماز نہیں چھوٹی، پہلے کا باپ تھا، آج میری قوم کو لوگ کہہ رہے ہیں ٹوٹن۔ ایک باپ نجم الدین ایوب ہے، 10 سال کے بچے کو لے کر آیا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد کہا میرے بچے کے حق میں دعا کریں۔ آج کا باپ اپنے بیٹوں کو دعاؤں کے لیے نہیں لے کے جاتا، آج کی ماں بچے کے حق میں دعائیں نہیں کرتی۔ افسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ بچے کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے مجھے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ لیکن نہیں، ہم دعائیں نہیں کر رہے، نہ ہم دعائیں کروا رہے ہیں۔ وہ باپ لے کر کے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں لایا، آپ نے دعا کی، اللہ اسے عظیم فاتح بنائے گا۔ وہ بچہ بڑا ہوا، وقت کا صلاح الدین ایوبی کہلایا، مسجد اقصی پر اس نے اسلام کا پرچم لہرایا۔ پہلے کی ماں تھی یار، بچہ روتا تو سینے سے لگا کے چھپاتی تھی، یہ سو جائے یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ آج کی ماں ہے، بچہ روئے تو ہاتھ میں موبائل فون پکڑا دیا جاتا ہے۔ آج کی گھر کی دادی اور نانی کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو انہوں نے اور بیڑا گرک کیا۔ یہ اس کو موبائل نہیں دے گی تو یہ اس کو سنائے گی چندہ ماما دور کے، پوری پکاوے پور کے۔ جھوٹی داستان بچوں کو سنا کر کے بڑا کیا جا رہا ہے، ان کے ہاتھوں میں موبائل فون پکڑایا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم میرے حسین کا سر نیزے پہ رکھا تھا، لیکن قرآن پڑھنے کی سزا تھی، تم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل فون پکڑا دی ہے، تم نے اپنے بچوں کو جھوٹی داستان سنائی ہے۔ انہیں بتاؤ کہ حسین کون تھا، انہیں بتاؤ کہ عباس کون تھا، انہیں بتاؤ کہ قاسم کون تھا، انہیں بتاؤ کہ علی اکبر کون تھا، انہیں بتاؤ کہ کربلا کے میدان میں آقا حسین کے جانثاروں نے ایسی جانثاری کی تھی۔ خدا کی قسم جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے اس کو برباد ہونے سے تو روک نہیں سکتا۔ یا قوم مسلم کے وہ بچے رکھی جو دنیا کے اندر موبائل چلانے آئے ہیں، یہ قوم مسلم کے وہ بچے ہیں جو پوری دنیا کو یہ پیغام دینے آئے ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دنیا کو پیغام دینے آئے ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، اب یہ پیغام تھوڑی دے رہا، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اب تو حالات یہ ہیں کہ مت پوچھو، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، یہ پیغام تو کہہ رہا ہے سگریٹ کی ڈبی ختم ہو گئی ہے اور باقی ہے۔ میں یہ باتیں کرتا نہیں ہوں، حالانکہ بات آئیے تو میں چاہتا ہوں میری قوم کی اصلاح ہو جائے۔ حسینیت کے نام پہ وہ تماشے کر رہے ہیں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تمہیں پتا بھی ہے آج کے دن کیا ہوا تھا، احساس کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ، ڈھول بجا رہے ہیں، تازیہ داری کی جا رہی ہے۔ یہ ہمارا قصبہ ہے نیوریا حسین پور، یہاں پہ ایسی تازیہ داری ہوتی ہے کہ آپس میں محلے، کہ محلہ محمد یار خان، محلہ کھیڑا، حسینیت کے نام پر دونوں لے کر کے آتے ہیں ڈھول بجانے والوں کو اور کہتے ہیں اپنے آپ کو حسینی۔ اب ڈھول بجانے والے شراب پی پی کے ڈھول بجاتے ہیں، کون سے کام نہیں کیے جاتے۔ 7 محرم کی تاریخ، جس تاریخ میں پانی بند ہوا، اس تاریخ میں امام حضرت قاسم کی کہتے مہندی ہے۔ کربلا کے میدان میں کیا مہندیاں رچائی جا رہی تھی؟ کربلا کے میدان میں کیا حضرت قاسم کی شادی ہو رہی تھی؟ تمہیں پتا بھی ہے میدان کربلا میں کیا ہوا تھا؟ 10 محرم کی تاریخ، نعرہ جنگ بجا شہادت ہوئی،
آقا حسین کے جانثار شہید ہوئے. ایک جانثار جس کا نام مسلم بن اوس جا گئے. اللہ اکبر. میدان میں اترے, کسی میں ہمت نہ تھی جو آپ کی تلوار کا سامنا کرے. آپ کے تلوار لگی, سر تن سے جدا ہوا. آقا حسین کے خیمے کی طرف سر پھینکا, یوں کہہ کے پھینکا کہ حسین ابھی تمہارے جانثار کا سر ہے. آقا حسین تو بعد میں آئے گا, پہلے آپ کی بیوی آئی ہے. اپنے سرتاج کے سر کو لیا, گود میں رکھا, چہرے سے مٹی کے غبار کو صاف کیا, اپنے سرتاج کو پیار کر مٹی کے غبار کو صاف کر رہی ہے. آقا حسین نے یہ منظر دیکھا, آنکھ میں آنسو گئے. اتنے میں آقا